बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1965 और 1971 की बात है, जब दुश्मन मुल्क भारत के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है। मुल्क भर की तरह रोशनियों का शहर कराची भी मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ है। फिर भी एक मकाम ऐसा है जहां ब्लैक आउट के बावजूद रोशनी होती रहती है। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ज़हरी सिलसिला मुनक़ता हो जाने के बाद भी ये रोशनी आखिर किस तरह कायम है। इस रोशनी का मरकज़ क्लिफ्टन कराची के इलाके में वाक़े एक ऊंचा गुंबद है जो मीलों दूर फासले से भी साफ नज़र आता है। ये गुंबद उस मर्द जलील के मीज़ार मुबारक का है जिसे अहलियान पाकिस्तान हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि 1971 में पाक भारत जंग जब छिड़ी तो दूसरे बड़े शहरों की तरह कराची में भी मुकम्मल ब्लैक आउट कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार मुबारक के मुजावरीन ने भी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक शाम होने से पहले ही एहतियातन बिजली के तमाम स्विच बंद कर दिए। मगरिब की अजान तक अमूमन फ़िज़ाओं में हल्का सा उजाला रहता है, इसलिए हाज़रीन और मुजावरीन को कोई ख़ास तब्दीली महसूस नहीं हुई। मगर जैसे ही मगरिब की अजान ख़त्म हुई, मीज़ार मुबारक के गुंबद का बड़ा बल्ब जल उठा। इमाम ने नमाज़ पढ़ाई। फिर जब नमाज ख़त्म हुई तो कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि मीज़ार मुबारक का बड़ा बल्ब जल रहा है। क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मीज़ार मुबारक काफ़ी बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए अतराफ़ में रहने वालों को भी वो रोशनी साफ़ नज़र आ रही थी। फिर इसके बाद एक हलचल सी मच जाती है और लोग मीज़ार मुबारक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मुजावर हैरान और परेशान हैं कि बिजली के तमाम स्विच बंद हैं, फिर भी आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। आखिर में मेन कट आउट भी निकाल दिया जाता है, मगर गुंबद का बल्ब फिर भी जलता रहता है। ये एक खिलाफ अकल बात है और लोग इस पर सख्त हैरान हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। खुश अकीदा लोगों का ये कहना है कि ये अल्लाह के वली की करामत है, और करामत कहते भी उसी को हैं जो इंसानी अकल को आजिज़ कर दे। और नाज़रीन, जो औलिया की करामत होती है ये अम्बिया के मुजज़े की दलील होती है। इसके बाद फिर इस वाक़या की पूरे शहर में धूम मच जाती है। लोग कतार दर कतार घटा टोप अंधेरे में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखने आते रहते हैं। जंगी सायरन बजते रहे और भारतीय फ़िज़ाइया के हवाई हमले भी जारी रहे। बहुत से लोगों को जो कि पुराने ज़माने के हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको याद होगा कि उसी जंग के दौरान भारतीय पायलटों ने आगरा ताज कॉलोनी की एक इमारत पर बम गिराया था और एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी थी। 1971 की जंग तकरीबन 15-16 दिन जारी रही थी। हिफाजत के तौर पर कराची में जंग बंदी के बाद भी कोई 2 से 3 हफ्ते ब्लैक आउट का सिलसिला जारी रखा गया। इसी तरह एक माह से ज़्यादा किसी ज़ाहरी वसीले या सिस्टम के बगैर हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार का चिराग जलता रहा। अब जहाँ तक रोशनी के हवाले से इस किस्म के मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात का ताल्लुक़ है, तो पाक व हिंद की तारीख़ में ऐसी बेशुमार रोशनियाँ आपको नज़र आएंगी। मसलन आज से तकरीबन 800 साल पहले सुल्तान गयासुद्दीन बिलबन का लश्कर एक तवील व अरीज़ मैदान में खैमा जन था। यकायक इस पूरे इलाके को एक खौफनाक आंधी ने अपनी लपेट में ले लिया। बहुत से खैमे उखड़ गए और तमाम चिराग बुझ गए। हवा के इस तूफ़ान में कोई शमा और कोई फानूस अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका, मगर फिर भी हज़ारों खैमों में से एक खैमा ऐसा था जिसके चिराग की लौ तक नहीं कांपी और वो अपनी पूरी तवानाई के साथ जलता रहा। ये खैमा मशहूर बुजुर्ग अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का था, जो उस वक्त सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की फ़ौज में एक सिपाही की हैसियत से मुलाजिम थे। अब अगर 1971 की जंग में हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद मुबारक पर रोशनी होती रही तो अहले दुनिया को इस पर हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद मुबारक पर बल्ब जलने का एक मफ़हूम ये भी है कि एक दिन जब सारे पावर हाउस फेल हो जाएंगे और तमाम बल्ब बुझ जाएंगे, लेकिन मर्द दुर्वेश का चिराग जलता रहेगा और मार्फत के कूचे में कभी अंधेरा नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन सिंध और कराची के एक मारूफ और बरगुज़ीदा वलीउल्लाह हैं,
آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے ایک معروف بزرگ اور مجاہد تھے جن کی اکثر نمازیں شمشیروں کے سائے میں ادا ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخی اعتبار سے دو روایتیں بڑی مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ دراصل عبداللہ بن نیہان ہیں جو گورنر عراق حجاج بن یوسف کے سپہ سالار تھے اور دیبل کی پہلی مہم میں مقامی ہندو سپاہیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ دیبل قدیم سندھ کی مشہور بندرگاہ تھی اور بعض تحقیق کرنے والوں کے نزدیک کراچی ہی کا پرانا نام دیبل تھا۔ عبداللہ بن نیہان کی شہادت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 91 ہجری میں عرب تاجروں کا ایک قافلہ راجہ سرندیپ جو کہ سری لنکا کا پرانا نام تھا اس کے راجہ کے قیمتی تحائف لے کر بصرہ جا رہا تھا۔ راجہ سرندیپ نے یہ تحائف عامل عراق حجاج بن یوسف کے لیے ارسال کیے تھے۔ جب عرب تاجروں کی کشتیاں دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچیں تو سمندری لٹیروں نے ان کشتیوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا اور بیشتر تاجروں کو قتل کر کے قیمتی تحفے راجہ طاہر کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اس وقت برہمن نسل کا ایک شخص داہر سندھ کا حکمران تھا اور سمندری لٹیرے اسی کی ساز باز سے تاجروں کا سامان لوٹا کرتے تھے۔ قیدی تاجروں میں سے ایک عرب لڑکی بھی تھی جس نے کسی نہ کسی طرح حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھا جو کہ بڑا مشہور خط ہے جس میں صرف ایک ہی جاں گداز جملہ تحریر تھا کہ جا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچیں۔ عورت کی اس فریاد نے حجاج بن یوسف جیسے تند خو اور سخت مزاج انسان کی دنیا بدل ڈالی۔ اس نے بڑی مشکل سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو سندھ پر لشکر کشی کے لیے آمادہ کیا اور پھر اپنے جانباز سالار عبداللہ بن نیہان کی قیادت میں پہلی جنگی مہم دیبل یعنی سندھ کی طرف روانہ کی۔ عبداللہ بن نیہان برق رفتاری کے ساتھ دیبل پہنچے اور مقامی ہندو راجہ کی کثیر فوج سے نبرد آزما ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں کی کم تعداد اور دشوار گزار راستوں نے عبداللہ بن نیہان کو شدید دشواریوں میں مبتلا کر دیا۔ محاذ جنگ کے پیچ و خم سے ناواقف ہونے کے سبب عبداللہ بن نیہان دشمنوں کے نرغے میں آ گئے۔ وہ صفیں توڑ کر کئی بار نکلے مگر میدان جنگ سے فرار ہونا انہیں گوارا نہیں تھا۔ شاہین کی طرح بار بار اپنے شکار پر جھپٹتے، شجاعت کی نئی تاریخ رقم کرتے مگر کمی گاہ میں چھپے ہوئے ایک دشمن کا تیر اچانک کمان سے نکلا اور عبداللہ بن نیہان کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اسلام کا ایک غازی گھوڑے کی پشت سے سندھ کی خاک پر گرا، اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی اور آخری بار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میرے اس حقیر نذرانہ جاں کو قبول فرمائیے اور اپنے ان جاں بازوں کو یہاں بھیج دیں جو اس بت کدے میں اذان دے سکیں۔ اس دعا کے ساتھ ہی عبداللہ بن نیہان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک مرد شہید کا مقدس خون خاک سندھ میں جذب ہو گیا۔ عبداللہ بن نیہان کی شہادت کا واقعہ 92 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن نیہان کے جسد مبارک کو ایک پہاڑی پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہی پہاڑی موجودہ کلفٹن ہے اور 1328 سال پہلے بنائی جانے والی ایک عام سی پتھر کی قبر آج ایک شاندار مزار میں تبدیل ہو گئی ہے اور اسی مزار میں ابدی نیند سونے والے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ دراصل عبداللہ بن نیہان ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں دوسری روایت اس طرح مشہور ہے کہ آپ صوبہ سندھ کے سب سے قدیم بزرگ ہیں اور آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ ہے اور کنیت الاشتر۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید محمد تھا جو تاریخ میں نفس زکیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے اور آپ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں اور اسی لیے آپ حسنی سید کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 98 ہجری آپ کا سال ولادت ہے اور حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت آپ کے والد محترم حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ہوئی۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں بنو امیہ کی خلافت ختم ہو چکی تھی اور اب بنو عباس کا خلیفہ منصور تخت خلافت پر متمکن تھا۔ حضرت محمد نفس زکیہ علوی ہونے کے سبب خلافت کو اپنی میراث یا خاندانی حق سمجھتے تھے۔ اپنے اسی حق کو حاصل کرنے کے لیے حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک خلافت کا آغاز کیا
ان کے چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مقصد کے لیے بصرہ منتقل ہو چکے تھے اور زور و شور سے تبلیغ کر رہے تھے کہ خلافت صرف علویوں کا حق ہے۔ اس تحریک کو مزید تقویت دینے کے لیے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 138 ہجری میں اپنے صاحبزادے حضرت سید عبداللہ کو ان کے چچا کے پاس بصرہ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کو مزید وسعت دینے کے لیے حضرت سید عبداللہ کو سندھ روانہ کر دیا۔ اس وقت سندھ میں مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت سید عبداللہ خراسان سے ہوتے ہوئے سندھ کے مضافاتی علاقے میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت سید عبداللہ نے سندھ کے ساحلی علاقے بدین کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ آپ پہلے 20,000 مریدین کے ساتھ بصرہ سے کوفہ پہنچے۔ وہاں آپ نے بہت سے عربی گھوڑے خریدے اور گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے سندھ میں داخل ہوئے۔ تاجر کے لباس میں ہونے کے باعث خلیفہ منصور کے گورنر نے حضرت سید عبداللہ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور آپ آسانی کے ساتھ سندھ میں داخل ہو گئے اور خفیہ طور پر علوی خلافت کی تبلیغ زور و شور سے کرنے لگے۔ اس وقت عمر بن حفص سندھ کا گورنر تھا۔ جب سید عبداللہ کی تبلیغ کا حلقہ وسیع ہونے لگا تو حکومت کے ایک مخبر یعنی جاسوس نے عمر بن حفص سے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ گھوڑوں کی تجارت تو محض ایک بہانہ ہے، جبکہ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے والد نفس زکیہ کی خلافت کے لیے سندھ میں زمین ہموار کر رہے ہیں۔ عمر بن حفص عباسیوں کا گورنر تھا مگر اس کا دل علویوں کے ساتھ تھا، اس لیے عمر بن حفص نے سختی کے ساتھ اپنے جاسوس کی اطلاع کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ تمہاری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ خاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور تبلیغ اسلام کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اس کے بعد گورنر عمر بن حفص حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ عمر بن حفص کی حمایت کے باعث سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو نئی تقویت حاصل ہوئی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی تحریک روز بروز طاقت پکڑتی جا رہی تھی۔ خلیفہ منصور نے خط و کتابت کے ذریعے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سمجھایا، بے شمار مراد کی پیشکش کی، مگر نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے، اس لیے کسی بھی ترغیب سے متاثر نہیں ہوئے۔ انجام کار خلیفہ منصور اور محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 145 ہجری میں خون ریز جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا سب سے اذیت ناک پہلو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو امن اور سلامتی کا مہینہ ہے، اسی مقدس مہینے میں مسلمانوں کا خون بہت ارزانی کے ساتھ بہایا گیا۔ حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شجاعت اور مردانگی کے ساتھ لڑے، مگر جب یہ لڑائی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی تھی، حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض حلیفوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیطیہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ آپ کا سر مبارک کاٹ کر عباسی خلیفہ منصور کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ منصور نے حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو نیزے پر بلند کر کے پہلے کوفے کے کوچہ و بازار میں اور پھر مملکت اسلامیہ کے دوسرے اہم مقامات پر پھرایا تاکہ حکومت کے دیگر جو مخالفین ہیں وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ خلیفہ منصور کا انتہائی جابرانہ اور وحشیانہ عمل تھا، جس کے ذریعے عالی نسب سید زادی کی تذلیل کی گئی اور سیاست کی طویل داستان میں سفاکی کے ایک اور باب کا اضافہ ہوا۔ مگر مقام افسوس یہ ہے کہ اس باب کا لکھنے والا حضرت عباس کی نسل سے تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے بعد خلیفہ منصور ان کے چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا، جو حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بصرہ میں لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور روز بروز ان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار دونوں فوجیں امضاء کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں۔ یہ ذی الحجہ 145 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1,00,000 جانثار تھے۔ خلیفہ منصور کے لشکر کی قیادت سالار بن عیسیٰ بن موسیٰ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کے پہلے حملے میں عیسیٰ کی فوج کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے بڑی احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ دوسرا حملہ اتنی شدت سے کیا کہ بساط جنگ ہی الٹ گئی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور آپ 600 جانثاروں کے ساتھ نہایت استقامت اور شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے،
ناگہاں دشمن کا ایک تیر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ آپ لڑکھڑاتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے اور اپنی زبان سے یہ تاریخی الفاظ ادا کیے کہ میں کچھ چاہتا تھا اور اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ آخر حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت ابراہیم کا سر کاٹ کر خلیفہ منصور کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ اس المناک واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم منصور کے خلاف صف آرا تھے، اس وقت ان کے والد محترم حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ منصور کی قید میں بدترین مظالم برداشت کر رہے تھے۔ جب دونوں بیٹے خاک و خون میں نہا گئے تو حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی بھی تھے۔ چند ماہ بعد ایک تاجر بحری جہاز کے ذریعے سندھ پہنچا۔ وہ گورنر عمر بن حفص کی بیوی کا خط لے کر آیا تھا، جس میں حضرت نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر تھی۔ سادات سے قلبی تعلق ہونے کے باعث عمر بن حفص بہت رویا۔ پھر اس نے حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دلی تعزیت پیش کی۔ باپ اور چچا کا قتل ایک سانحہ عظیم تھا، مگر حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ اس صدمے کو بھی برداشت کیا۔ مگر علوی تحریک کا وہ چراغ جسے سندھ میں روشن رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ تیز ہواؤں کی زد میں تھا۔ گورنر عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو سندھ کے ایک ہندو راجا کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ راجا اپنے مذہب پر قائم ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہاں آپ کو اپنی تحریک جاری رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت سید عبداللہ اپنے مریدوں اور رفیقوں کے ساتھ ہندو راجا کے پاس چلے گئے۔ کسی تاریخ سے راجا اور ریاست کے ناموں کا پتہ نہیں چلتا۔ ہندو راجا نے حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہزادوں کی طرح رکھا۔ نتیجتاً آپ کی تحریک کامیابی کے ساتھ جاری رہی۔ پھر ایک دن خلیفہ منصور پر یہ راز فاش ہو گیا کہ نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں ہیں اور عباسی خلافت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ منصور نے فوری طور پر عمر بن حفص کو تبدیل کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ ہشام بن عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ہشام کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے بغداد روانہ کر دے، مگر ہشام ذاتی طور پر سادات سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا، اس لیے مختلف بہانوں سے حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے چشم پوشی کرتا رہا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں سندھ کے ایک علاقے میں بغاوت کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ علاقہ اس ہندو راجا کی ریاست کے بالکل قریب تھا جہاں حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ ہشام نے اپنے بھائی صفی کو بغاوت کو چلنے کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ فسادی علاقے کے قریب پہنچا تو اسے کچھ سوار نظر آئے۔ یہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کنارے شکار کھیلنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر انہیں دیکھنے کے بعد صفی نے باغیوں کا دستہ سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھی بڑی شجاعت اور بہادری سے لڑے، مگر صفی کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے اور علوی تحریک کے تمام علم بردار اپنے ہی خون میں نہا گئے۔ جب ہشام کو یہ المناک خبر ملی تو وہ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے یہ تعصف آمیز کلمات تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئے۔ اس نے کہا کہ قدرت کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس کے بعد منصور کے حکم سے ہشام نے ہندو راجا کی ریاست پر حملہ کر دیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد راجا نے شکست کھائی۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور صاحبزادے سید محمد راجا کی پناہ میں تھے۔ ہشام نے ان دونوں کو خلیفہ منصور کے پاس بغداد بھیج دیا۔ بعد میں منصور نے ان دونوں محترم ہستیوں کو ان کے آبائی وطن مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ہشام کے حملے کے وقت ہندو راجا کی ریاست میں حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 400 معتقدین بھی موجود تھے۔ ان میں سے اکثر مارے گئے اور جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو جنگ کا ارادہ تھا اور نہ آپ نے اس میں پہل کی۔ مسلمانوں کی آپس کی خون ریزی کو آپ پسند بھی نہیں کرتے تھے، مگر جب صفی کی فوج نے حلہ بول دیا تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گئے اور اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔
اتنے میں کسی ظالم کی تلوار آپ کے سر مبارک پر پڑی اور آپ زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے، مگر لڑائی کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ دشمن کی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی، اور اس وقت جو مرید بچ گئے تھے انہوں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر مریدوں نے آپ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس خیال سے کہ دشمن کی فوج پلٹ کر واپس نہ آ جائے، آپ کی نعش مبارک کو لے کر قریبی جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے۔ پھر جب اطمینان ہوا تو آپ کی لاش لیے جنگلوں وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر لے جا کر آپ کے جسد خاکی کو قبر کے سپرد کر دیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری کا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتلے پہاڑی ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا۔ مزار کی تعمیر اور توسیع مزار کے اس وقت کے متولی اور سیون شریف سے تعلق رکھنے والے قلندری سلسلے کے صوفی بزرگ سید نادر علی شاہ نے کی۔ مزار کی مشہور عمارت، اس کی سیڑھیاں، جامع مسجد، لنگر خانہ، قوالی، ہال اور مہمان خانہ انہی کی زیر نگرانی تعمیر کیے گئے۔ مزار کا سبز اور سفید داری دار گنبد کراچی کی شناخت بنا۔ یہ مزار ہر فرقے، ہر نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لنگر کا 2 وقت کا مفت کھانا، قوالی مزار کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ قرار پائیں۔ عرصہ دراز تک دربار کے انتظامات مرشد نادر علی شاہ کے زیر نگرانی چلتے رہے۔ 1962 میں محکمہ اوقاف نے مزار کا انتظامی کنٹرول سنبھالا اور سن 2011 میں اس مزار کو ایک پاکستانی تعمیراتی کمپنی یعنی بیریہ ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا، جس نے مزار کے بیرونی حصے کی اثر نو تعمیر کی۔ ناظرین، اگر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر کریں تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جو آپ کی چیلہ گاہ میں بھی موجود ہے۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفا یاب ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار پر آنے والے زائرین میں ہر عقیدے کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں آ کر دل کو تقویت ملتی ہے اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 21 ذی الحجہ کو کلفٹن کراچی میں بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حالات و واقعات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے ہماری آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔